पार्किंसंस डिजीज होती क्या है? न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज होता है, आपका दिमाग के सेल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं एजिंग प्रोसेस के साथ। क्या पार्किंसंस डिमेंशिया की तरफ जाता है? डिमेंशिया हो, क्या उनको पार्किंसन हो सकती है? तो लाजमी नहीं है, लेकिन अगर पार्किंसन है तो क्या आपको डिमेंशिया हो सकता है? तो यस। पार्किंसन की जो डिजीज है क्या वो क्योरेबल है? ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। जस्ट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो प्रोडक्टिव काम होते हैं, माइंड गेम्स हैं, ये सब करने के साथ आप बेसिकली अपने ब्रेन को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। और ये वो चीजें होती हैं जो आपकी न्यूरो डीजेनरेशन से बचाती भी हैं। रोक तो नहीं सकती हैं कम्प्लीटली, लेकिन प्रोसेसेस को डिले जरूर कर सकती हैं। 35 ईयर ओल्ड लड़के या लड़की को भी पार्किंसन हो सकती है? हो सकती है, लेसर चांस बट यस। तो अगर आपके घर में डिमेंशिया के पेशेंट हैं तो घर वालों उनको आप कुछ कहना चाहेंगी? पेरेंट बुजुर्ग याद नहीं रख पा रहे हैं चीजों को, हम उनकी हेल्प बन जाते हैं हर चीज में। ये नहीं करना है, ये नहीं बिल्कुल करना भी। ये है। नहीं करना है बिल्कुल। Okay. उनको इंडिपेंडेंट रहने देना है जितना भी मुमकिन हो सके। उनकी जो भी स्पेस है, उनका कमरा है, जो भी जगह है, उसको डिक्लटर करना है। वहाँ पे कोई छोटे रग्स, कारपेट्स, मैट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फॉल रिस्क को इंक्रीज करते हैं। जो मैं समझती हूँ कि मिसकंसेप्शन है, पार्किंसन को हमारे यहाँ राशा की बीमारी कहा जाता है। एग्जैक्टली। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो पेशेंट्स हमारे होते हैं डिमेंशिया या पार्किंसन के, इनका केयरटेकर होना आसान नहीं है। ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है कि आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप उनका ख्याल रख सकेंगे बेहतर तौर पे। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with another episode of Fuchsia for You. Today we have Dr. Shazma Khan with us, who is a consultant neurologist and movement disorder specialist. उनका 11 साल से ज़्यादा का एजुकेशन का सफ़र है, उसके बाद प्रैक्टिस का सफ़र है। द रीज़न आज हमारे साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मुझे लगता है हम सब के घरों में एजिंग पेरेंट्स हैं, हम सब के घरों में कोई ना कोई ऐसा है जिसको शायद एज रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन होती है, मुझे लगता है कि क्या वाकई ये एज की वजह से हो रहे हैं या हमारी डाइट, हमारी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल या किसी और फैक्टर की वजह से हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम एक न्यूरोलॉजिस्ट को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और उनसे पार्किंसंस, डिमेंशिया के बारे में कुछ जानते हैं। ऑल्सो ब्रेन की डीजेनरेशन या रिग्रेशन जो है वो कैसे होती है। आज एक 25 साल का लड़का या लड़की जो हमें सुन रहा है, वो क्या कर सकता है ज़िंदगी में कि आगे जाके वो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सके। एज नॉर्मल पीपल, यू एंड मी, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे घरों में जो एजिंग पेरेंट्स हैं, हम उनका बेहतर ख्याल रख सकें। और अगर हम समझ रहे हैं कि वाकई उन्हें पार्किंसन या डिमेंशिया है, बट उनका क्या क्योर हो सकता है, क्या चीज़ें जो हमें एज केयर टेकर्स अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। सो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, अल्लाह करे कि आज हम इन सबको कवर कर सकें और आपको एक एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। बट अगेन, एज आई ऑलवेज से, डिस्क्लेमर, ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसकी कोई भी चीज़ आपके लिए क्योर या सोल्यूशन या किसी डॉक्टर का नुस्खा नहीं है। प्लीज़ हमारी बात सुन के अगर आपको कहीं लगता है कि ये आपसे रिलेटेड इशू है, प्लीज़ एक कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट कराएं। हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रहा। डॉक्टर शाज़मा इज़ हियर विद मी। हम उनकी डिटेल्स प्रोग्राम में नीचे भी और यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी होंगी, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स मीट हर एंड गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द ब्रेन डिजीजेज दैट we might be facing due to age or general lifestyle changes. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू राबिया, आई एम डन, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। नहीं, थैंक यू सो मच। आई नो यू आर वेरी बिजी, बहुत बिजी हैं। ये 3 हफ्ते से हमारी बात चल रही है, अब आप टाइम निकाल के आई हैं। आई रिस्पेक्ट इट, बट सॉरी इतना लंबा इंट्रो हो गया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक पीपल नो कि हम ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी मुझे ये चीज़ होती है कि कोई भी हमारे प्रोग्राम को ना ये ना समझे कि ये सोल्यूशन है या ये ट्रीटमेंट है। तो ये डिस्क्लेमर देना मुझे अपने आप को भी याद कराना पड़ता है कि बार बार देते रहो। लेकिन सबसे पहले तो आई हैव टू से समथिंग विच इज़ नॉट रियली रिलेटेड टू पार्किंसन एंड डिमेंशिया। जब भी एंटर हुई ऑफिस में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देख के, क्योंकि हमने ना वर्किंग वुमेन का इतना कोई वो अजीब सा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, और डॉक्टर्स का भी क्या हाल ख़राब होंगे वो होंगे। मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई इनकी ड्रेसिंग से। मैंने कहा लाइक इट लाइक मैं खुद इंस्पायर हो रही थी कि अच्छा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट, बिकॉज आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट दे आर ब्रिंगिंग अ ह्यूज चेंज इन हाउ वुमेन एंड गर्ल्स कैरी देमसेल्व्स इन डिफरेंट एरियाज, यू नो। सो just wanted to appreciate that. Thank you very much for that.
آئی ریئلی لائک دس فیکٹ کہ جب پیشنٹس یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کو دیکھ کے مریض کو بہتر فیل ہونا چاہیے. بالکل یہ بالکل سچ ہے, اور اپنے آپ کو بھی ایسے کیری کرنا چاہیے آپ کو کہ مریض آپ سے مل کر خوش ہوں, بہتر محسوس کریں. اچھا, سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے کنسلٹنٹ, اے فزیشین اینڈ اے سرجن؟ کنسلٹنٹ از اینی بڈی ہو اسٹارٹس ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی نیورولوجسٹ ہے, نیورو سرجن ہے, ہو ایور اپنی فیلڈ کے اندر جنہوں نے کام شروع کیا ہے, وہ ایز اے کنسلٹنٹ اور اٹینڈنگ ویسٹ میں ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر یا بٹ نیورولوجسٹ, اور اگر آپ فزیشین اور سرجن کے بیچ ڈفرینس پوچھ رہے ہیں تو وہ بہت کلیئر ہے کہ جو فزیشین ہیں دے آر دا ونس جو دوائیوں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں, اور جو سرجنز ہیں ان کی پریکٹس ڈفرینٹ ہوتی ہے, سرجری ان کی فیلڈ ہے. تو فزیشین جو ہوتا ہے وہ سرجری نہیں کر سکتا, تو سرجن کیا چیز نہیں کر سکتے جو فزیشین کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے ڈیزیزز ہوتے ہیں, جیسے اگر میں نیورولوجی کی بات کروں تو دیر آر نیورو فزیشینس اینڈ دیر آر نیورو سرجنس. نیورولوجی کے جو بہت زیادہ ڈیزیزز ہوتے ہیں وہ نیورولوجسٹ مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نیورو فزیشین مینیج کرتا ہے, نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ اسٹروک ہے, ایپیلیپسی ہے, پارکنسن اور ڈیمنشیا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ہیڈ ایکس ہیں, any other kind of neurological problems, pains ہوتے ہیں different types, nerves کے, muscles کے problems ہیں, وہ ساری چیزیں neurologist یا neuro physician کی practice میں ہوتی ہیں, and وہ آپ کو medications prescribe کرتے ہیں. Then there are other diseases جس میں اگر tumors ہیں یا کوئی نرو کمپریشنز ہیں, اور دیر آر ادر تھنگس جو کہ جن میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, وہ نیورو سرجری کی ڈومین ہوتی ہے. اوکے, سو آئیڈیلی اسٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے آپ نیورو فزیشین کے پاس جائیں, اور پھر وہ اگر انہیں لگے گا ضرورت ہے تو پھر وہ نیورو سرجن کی طرف آپ کو گائڈ کریں گے یا ریکمینڈ کریں گے, رائٹ؟ آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے, انلیس کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انفارچونیٹلی کوئی پتہ یہ چلا ہے کہ برین ٹیومر ہے, خدا نہ کرے, تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ نیورو سرجن کے پاس جا رہے ہیں, دین سرجن کین سی کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ میرے ذہن میں بھی کنفیوژن ہوتی تھی, اور آنیسٹلی میں نے لائک ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں نیورو فزیشین, نیورو سرجن, لیکن کبھی آپ لوگوں نے شاید سوچا, معاف کیجیے گا, میں نے نہیں سوچا کہ اچھا فرق ہے. تو ناؤ آئی انڈرسٹینڈ دا پروسیس, آئی انڈرسٹینڈ کہ اچھا یہ فرق ہے, تو پہلے ان کے پاس, پھر وہ آپ کو گائڈ کر کے ادھر سرجری ریلیٹڈ ہے تو ادھر. یہاں پہ اگین تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سرجن ہے مے بی ان کو زیادہ آتا ہے یا ان کو زیادہ پتہ ہے, یا سرجن بڑا ڈاکٹر ہے. پاکستان میں یہ تھوڑا مسکنسیپشن ہے, تو دے تھنک کہ کوئی بھی پرابلم ہوگا, فار ایگزامپل اسٹروک ہے, فالج ہوا ہے, تو وہ کہیں گے نیورو سرجن کے پاس گئے, بیکاز نیورو سرجن کا انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے کہ نیورو سرجن بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے یا سرجن بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو دس از ناٹ رائٹ. یہ بہت زیادہ جو نیورولوجی ہے وہ میڈیسنس کے ذریعے سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے, اور وہ سب نیورولوجسٹ مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے پارکنسن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پارکنسنس کی ڈیزیز جو ہے, آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے پہلے کہ پارکنسنس میں ہوتا کیا ہے, اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتا. ویسے تو مجھے لگتا ہے سب کو معلوم ہوگا, جسٹ ان کیس لوگوں کو نہیں پتا پارکنسنس ڈیزیز ہوتی کیا ہے, اگر آپ وہ بتا سکیں. پارکنسن جو ہے وہ جیسے ہم نے بات کی کہ نیورو ڈی جنریٹیو ڈیزیز ہوتا ہے. نیورو ڈی جنریٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کے سیلز سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایجنگ پروسیس کے ساتھ, جسے دماغ کے سیلز جنہیں نیورونس کہا جاتا ہے. وہاں نیورونل لاس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے برین کے اندر آپ کے, اور اس کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ طرح کی پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں, جس میں سب سے کامن جو بیماری ہے وہ ڈیمنشیا ہے. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ سیکنڈ ٹو ڈیمنشیا از پارکنسنس ڈیزیز. یہ دونوں نیورو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز ہیں جو بڑھتی ہوئی عمر کی بیماریاں ہیں. عام طور پہ 65 ایئرس کے بعد ان کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. تو اس میں سے جو پارکنسن ڈیزیز ہے تو اس کا اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کو پتہ ہونا, آئیڈینٹیفائی ہونا اس بیماری کا, کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ریوارڈنگ ہے. اگر اس کی تشخیص ٹائم پر کی جائے اور رائٹ میڈیکیشن سٹارٹ ہو جائیں تو اس کے ریزلٹس بہت ریوارڈنگ ہوتے ہیں. آپ کی لائف سٹائل بہت بہتر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ.
ڈیزیز کے اندر عام طور پہ 60-65 سال کے بعد اگر آپ یہ نوٹس کرنا شروع کریں، ہر گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، اگر آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ بہت آہستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہیں کام کرنے میں پہلے سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اب، یا آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات میں کمی آتی جا رہی ہے، خوشی کا، غم کے ایکسپریشنز ان کے چہرے پہ نظر نہیں آتے، بلنک نہیں کرتے ہیں آنکھوں کو، بہت بالکل ایسے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیئر کر رہے ہیں، ان کو چلنے کے اندر دشواری پیش آنے لگتی ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں جسے بیبی سٹیپس لے رہے ہیں، کمر میں جھکاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے اسٹوپنگ کہا جاتا ہے، جسم کے اندر لچک کی کمی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ ہاتھوں پیروں کے اندر ایک ٹائٹنس کی سی فیلنگ آنے لگتی ہے جو کہ ایگزامینیشن کے اوپر بہتر طور پہ نیورولوجسٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ راشا ٹریمر جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کو کسی ہاتھ میں یا چہرے کے اوپر بھی نظر آ سکتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے اندر جو ٹریمر ہوتا ہے خاص طور پہ اس کا اس کا ایک کیریکٹرسٹک ٹریمر ہوتا ہے جس میں ریسٹ ٹریمر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کچھ کر نہیں رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھ کے اندر ایک لرزہ آہستہ آہستہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ کا یوز اسٹارٹ کریں گے، کوئی چیز پکڑیں گے یا کھانا کھانا شروع کریں گے تو وہ ٹریمر یا لرزہ غائب ہو جائے گا، اسی لیے اس کو ریسٹ ٹریمر کہا جاتا ہے کہ ریسٹ کے اوپر یہ نظر آئے گا، واضح ہوگا۔ اور یہ جو سارے سمٹمز ہوتے ہیں ان کو موٹر سمٹمز آف پارکنسن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو حرکت کی پرابلمز ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب ڈیزیز تب ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ نان موٹر سمٹمز ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہ موٹر علامات آپ اپنے بزرگوں میں دیکھنا شروع کریں تو پھر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ اور چیزیں بھی ہیں جو مے بی پہلے سے چل رہی تھیں لیکن وہ پوائنٹ کر رہی تھیں کہ یہ پارکنسن ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر کانسٹیپیشن بہت کامن بیماری ہے کا مسئلہ ہے جو کہ پارکنسن کے پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، بہت لمبے عرصے سے کانسٹیپیشن کی شکایت رہنا یا بیہیویئرل یا موڈ چینجز آنا، ڈپریشن رہنا، انزائٹی ہونا، گھبراہٹ بے چینی کا شکار رہنا، سلیپ کے مسائل ہو سکتے ہیں، نیند ٹھیک سے نہ آنا، دن میں زیادہ سوتے رہنا یا رات میں نیند کے اندر باتیں کرنا، ہاتھ پاؤں چلانا، خواب بہت زیادہ نظر آتے ہیں تو خوابوں کے دوران باتیں کرنا، یہ سارے وہ علامتیں ہوتی ہیں جو کہ نان موٹر سمٹمز آف پارکنسن ہوتے ہیں۔ اس میں اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ باڈی میں پین کی شکایت، تھکن رہتی ہے ہر وقت، جسم میں انرجی نہیں فیل کرتے ہیں، یورین کے مسائل ہوتے ہیں، بہت جلدی یورین پاس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، رات میں یورین پاس کرنے کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، بیلنس کے مسائل ہو سکتے ہیں، چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے، یہ بہت اینڈ ون ویری امپورٹنٹ تھنگ از اسمیل سینسیشن۔ پارکنسن کی بیماری ظاہر ہونے سے پہلے سے ان کو اسمیل کے پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ ان کو یا تو بالکل اسمیل سینسیشن ختم ہو جاتی ہے، سونگ نہیں پاتے ہیں بالکل بھی، یا پھر وہ بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، تو دس آلسو ہیز اے ویری ڈائریکٹ ریلیشن وتھ پارکنسنس ڈیزیز۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایک جنرل امپریشن ہے کہ بس ہاتھ ہل رہے ہیں، دیٹ از جنرلی واٹ آئی ایم شیور آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارے ذہنوں میں پارکنسن یہ ہے۔ اب آپ نے جب شروع کیے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے میں ایک اور ہی دنیا میں چلی ہوں کہ او یہ بھی، اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ پارکنسنس کیا ہوتی ہے تاکہ ہم سب کو کلیئر ہو، بٹ جنرلی ہم لوگ اس کو جو راشا کی بیماری یا ٹریمر جو آپ کہتے ہیں وہ اس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں اس سے۔ اچھا ڈاکٹر شاذمہ کا ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انٹرویو ایک کیس اسٹڈی کے ساتھ، تو ایک کیس ان کے پاس آیا تھا، آپ مجھے بتائیں گی کہ جو کیس آپ کے پاس پارکنسن کا آیا تھا تو اسی سے آپ اسٹارٹ کیجیے کہ کیا ہوا تھا جب وہ کیس آیا آپ کے پاس۔ تو اٹ واز ناٹ لانگ اگو، آئی تھنک سم مے بی مور دین اے ایئر اگو، ایک خاتون آلموسٹ اباؤٹ 70 بیٹے ان کے لے کر آئے ہیں کلینک انہیں، اور ویل چیئر کے اوپر ہیں، اینڈ دا مومنٹ شی انٹرڈ میں نے دیکھا کہ وہ شی کوڈ بیئرلی موو ایٹ آل، بلنک نہیں کر رہی ہیں، بالکل ایکسپریشن لیس فیس ہے، and as a movement disorder specialist maybe a little bias is there لیکن تھوڑی ہسٹری سنی ہے، تقریباً 1.5-2 سال سے آہستہ آہستہ she was slowing down، آہستہ ہوتی جا رہی تھی،
بیٹا ان کا بہت کنسرن تھا, ایک ہی بیٹا تھا, بہت زیادہ کنسرن تھا, ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا ہے, جہاں تک اس کی اپروچ تھی وہ لے کر گیا ہے, اینڈ ہی واز ٹولڈ ایوری ویئر کہ یہ تو ایجنگ پروسیس ہے اور وہ صرف شی از گوئنگ ڈاؤن بیکاز عمر زیادہ ہو گئی ہے. اینڈ گریجولی فار دا پاسٹ 6 months شی واز آن بیڈ اونلی, اور ہیز ٹو بی فیڈ, کھلا رہے, اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے ان کو, اور کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ. اینڈ جسٹ few minutes of examination اور کچھ مہینے 2 مہینے لگے ہیں ان کی پرابلی میڈیکیشنس کو کام کرنے کے اندر, اینڈ دا پیشنٹ از ناؤ بیک آن ہر فیٹ, چلتی پھرتی آتی ہیں کلینک میں, ہنسی مذاق کرتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ, بیٹا بھی بہت خوش ہے. ہاں, اب تو تقریباً سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ پیشنٹ شی از گڈ ماشاء اللہ. تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بزرگ تو ہر گھر میں موجود ہیں, یہ تو ایسے کیسز ہیں کچھ جو کہ ہمارے پاس آئے ہیں اور اس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوئے, ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا, الحمد للہ ریوارڈنگ ریزلٹس آتے ہیں اس کے. لیکن ایسے اور بہت سے کیسز ہوں گے آؤٹ دیئر ان دا کمیونٹی جو کہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں, رائٹ, کیونکہ وہ آئیں گے, کیونکہ وہ ایج ریلیٹڈ کہہ کے ہم بہت ساری چیزوں کو. تو پرابلم یہ ہے کہ جو نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز ہیں جیسے ڈیمینشیا اور پارکنسن, ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں نا, ان کو ہم پرابلی مس ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ ایجنگ ہے, نارمل ایجنگ پروسیس ہے. تو وہ نارمل ایجنگ پروسیس نہیں ہے. یہ جیسے یہ جن سمٹمس کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے پیرنٹس میں چینجز آ رہی ہیں تو آپ یو شوڈ سیک ہیلپ. نیورولوجسٹ کے پاس کم سے کم ضرور جانا چاہیے. ہم لوگ تو, آپ کی اتنی بات صحیح ہے کہ ہم مجھے لگتا ہے ڈاکٹر شازمہ, یہ بہت ایک چیز ہے ہم لوگوں نے ذہن میں کر لی ہے کہ ہم نے کہا کہ بس اب یہ ایج کا ایک نمبر کراس کر دیا, یہ تو اب ہوگا ہی ہوگا, کیوں پریشان ہو, یہ تو نارمل ہے. مجھے نا اس تھاٹ پروسیس سے بھی بہت چڑھونے لگی ہے کہ میں کہتی ہوں نہیں, وی ڈونٹ, بیکاز اب اگر ویسٹ میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے, لوگ کتنی ایج پہ جا کے کتنا کچھ کر رہے ہیں, تو اس تھاٹ پروسیس کی وجہ سے بھی جب ہمارے ماں باپ یا ہمارے گھر میں جو ایجنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, یہ تو ایج ریلیٹڈ ہے, سوچتے ہی نہیں کہ اس کا سولوشن بھی ہو سکتا ہے, اینڈ دے کین ہیو اے مچ بیٹر اور نارمل لائف جسٹ لائک ایوری بڈی ایلس. تو اچھا ہے, اللہ کرے آج بہت, آئی ریئلی ہوپ, اللہ تعالیٰ دل سے دعا کری یہ ویڈیو بہت ڈھیر سارے لوگ دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ اویئرنیس ہو نا, کیونکہ بعد میں وہ سب کے لیے مسئلہ بنتا ہے. آپ کوئی کتنی دیر کسی کو کر سکتا ہے, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم جو اس کا آتا ہے وہ اس طرح کا ایک بزرگ اگر ایک گھر کے اندر ہوں گے جو کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہو گئے نا, تو اس سے صرف ایک وہ پیشنٹ نہیں متاثر ہوا ہے, اس سے پوری فیملی متاثر ہوتی ہے یا ملٹیپل فیملی ممبرز متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ایک اس انسان کو آپ انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی بہت بڑی. ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اللہ کا شکر ہے, بہت حد تک آج تک بھی. تو جو بیٹا یا بیٹی ہے اس کی فیملی لائف یا اس کی پرسنل لائف پہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے. دوسرا یہ, اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں وہ نارمل صحت مند ہو تو وہ آپ کی کتنی مدد کر سکتے ہیں, وہ کتنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کی زندگی کو آسان بنانے میں. کمنگ ٹو مائی نیکسٹ کویسچن, پارکنسن سے ریلیٹڈ کیا مس انڈرسٹینڈنگز ہے, کیا متس ہیں ہمارے یہاں؟ آئی تھنک سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ ڈیزیز کی جو علامتیں ہیں اس کو ایجنگ کی, نارمل ایجنگ کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بس عمر بڑھ رہی ہے اس لیے سلو ہوتے جا رہے ہیں, عمر بڑھ رہی ہے اس لیے کمر میں جھکاؤ پیدا ہو گیا, کیونکہ باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیشنٹس ایسے جھک کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور عمر بڑھ رہی ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں. یہ دس از رانگ. سب سے بڑا مسکنسیپشن ہی یہ ہے. تو یہ ہمارے لوگوں میں بھی اس بات کی اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ ایز اے موومنٹ ڈس آرڈر اسپیشلسٹ میری تو بہت کوشش ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو. اور سملرلی ہمارے جو فزیشینز ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پارکنسن کا نمبر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ گلوبل اسٹیٹسٹکس کے مطابق اگر دیکھیں, کیونکہ پاکستان میں تو اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہے اسٹیٹس کے اوپر, گلوبل اسٹیٹس کے مطابق دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 7-7.5 لاکھ لوگ پارکنسن سے متاثر ہیں. تو اگر اتنا بڑا نمبر ہے تو اس میں سے شاید بہت سارے ہوں گے جن کو صرف ایجنگ پروسیس سمجھ کے گھر پہ گھر پہ ہوں گے انٹریٹڈ. یہ اس لیے ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً نیورولوجسٹ کتنے ہیں پاکستان میں, لیس دین 500. اتنے بڑے پاکستان میں لیس دین 500 نیورولوجسٹ, اور وہ زیادہ تر تو میٹروپولیٹن بڑے سٹیز کے اندر ہیں. تو جو 60% سے زیادہ ہماری عوام دیہی علاقوں میں, رورل ایریاز کے اندر بیسڈ ہے.
وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں جنرل پریکٹیشنر کے پاس. تو جس طرح سے ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں میں اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس پیدا ہو کہ بزرگوں کی یہ جو اتنا اچانک سے سلو ہو جانا یا ان کی اندر چینجز آ جانا بہت بہت ڈراسٹک، تو وہ عام ایجنگ پروسیس نہیں ہے. تو اگر یہ 1-2 سالوں کے اندر بہت سارے چیزیں چینج ہوئی ہیں تو ایک تو لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جنرل پریکٹیشنرس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پارکنسن کو اور ڈیمینشیا کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے اس کے. ایبسلیوٹلی. اور اگر ایسا ہے کہ کیونکہ یہ دیز آر کمپلیکیٹڈ ڈیزیزز، تو آپ ریفر کیجیے نیورولوجسٹ، قریب کسی نہ کسی شہر میں مل جائیں گے بالکل، یا اسی سٹی میں بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں. سو ایک میتھ یا مس انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ یہ ایج ریلیٹڈ ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک 35 ایئر اولڈ لڑکے یا لڑکی کو بھی پارکنسن ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. لیسر چانس، بٹ یس. ویسے عام طور پہ ریئر ہے. 60 ویسے عام طور پہ تو ہم نے کہا 60-65 ایئر کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے، لیکن ان اباؤٹ 15% آف کیسز آپ کو 50 ایئرس سے پہلے 15% کیسز آپ کو 50 ایئرس سے پہلے بھی، اس میں 20 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے، 35, 40، اس میں بھی آپ کو پارکنسن ڈیولپ ہو سکتی ہے. ان کیسز کے اندر یہ زیادہ تر جینیٹک ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ پارکنسن پیرنٹس میں سے کسی کو ہے، اور اب وہ آپ کو ینگ ایج میں ینگر آنسیٹ دا ینگر آنسیٹ پارکنسن زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جینیٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک میں تو آپ نے بتائی ایج ریلیٹڈ، سیکنڈ اور کوئی اور چیز ہے جو آپ مینشن کرنا چاہیں گی، یا مس انڈرسٹینڈنگ یا میتھ اباؤٹ پارکنسن؟ ٹریمر، یہ ہمارے کیونکہ ٹریمر دیکھیں کافی کامن بیماری ہے موومنٹ ڈس آرڈرس کی. تو ٹریمر ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ پارکنسن کا ٹریمر ہوتا ہے وہ ریسٹ ٹریمر ہوتا ہے، اور طرح کے ٹریمرز بھی ہوتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ کنڈیشنز کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. تو ہر ٹریمر پارکنسن نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو یہ تسلی، کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، پہلا ان کا چیز یہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ پارکنسن تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ مسکنسیپشن جو میں سمجھتی ہوں کہ مسکنسیپشن ہے، وہ یہ کہ پارکنسن کو ہمارے یہاں راشا کی بیماری کہا جاتا ہے. دس از ناٹ دا رائٹ ورڈ. تو پارکنسن کا نام سب کو پتہ ہے، وائی کانٹ وی سے پارکنسن ڈیزیز؟ ٹھیک ہے، ہمیں پارکنسن ڈیزیز ہی کہنا چاہیے. تو ہر طرح کا راشا پارکنسن نہیں ہوتا ہے. اوکے. سو راشا یا ٹریمر جو ہو رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پارکنسن ہو، لیکن یوزلی لوگ اس کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایک سوال لائن سے بغیر آؤٹ پوچھ سکتی ہوں؟ یا یہ میں نے بہت ینگ لوگوں میں دیکھا ہے، اینڈ آئی وڈ سے مطلب میں نے دیکھا ہے اپنے آس پاس یہ کافی ایگزامز ہو رہے ہیں یا کوئی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے ٹانگ بہت زیادہ ہل رہی ہے، ہلاتے ہیں، یا پھر ہاتھ پہ اس طرح کریں، وہ چیز ختم ہو گئی اٹس گون. یہ بھی کسی طریقے سے نیورولوجی سے، آپ کے برین کی موومنٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، بیکاز یہ بہت کامن ہے. اور میرا دل چاہتا ہے میں کر نہیں سکتی ہے کسی ساتھ، لیکن میں دل چاہتا ہوں کہ ہاتھ کے ٹانگ پکڑ کے بولوں رک جائے، وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ اینڈ سو یہ اب آپ کہہ رہی ہیں تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ جو راشا جب ٹانگ کا ہوتا ہے یا ہاتھ کا ہوتا ہے، اکثر ینگ اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیوں یا ینگ آفس گوئنگ لوگوں میں بھی میں نے دیکھا ہے. یہ کیا نیورو ڈی جنریشن کا ایک سائن ہے، یا اس کو سیریسلی لینا چاہیے، یا یہ ٹیمپرری اسٹریس ریلیٹڈ ہے؟ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ موومنٹ ڈس آرڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اسٹریس میں پیر ہلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اسٹریس ریلیٹڈ ہے، یہ انزائٹی ریلیٹڈ ہے. سو اٹس اے وے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی انزائٹی کو شاید باڈی سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں، بٹ یہ کوئی موومنٹ کا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، دے کین ایزیلی کنٹرول اٹ. ٹھیک ہے. آن دا کانٹرری، اگر ہم دیکھیں کہ ٹریمر کسی کو ایکچولی ہوتا ہے، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسینشیل ٹریمر ہوتا ہے، یہ ایک جینیٹک بیماری ہے، بنائن ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اسینشیل ٹریمر ہوتا ہے، جینز میں رن کرتا ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جن کو لکھنے کھانا کھانے میں یا کسی چیزوں میں، کسی کو کم کسی کو زیادہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو جن کو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس میں بادرسم ہو سکتا ہے ان کا کھانا کھانے میں یا چائے پینے کے اندر کپ ہولڈنگ میں. ان لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اسٹریس ہوا ہے تو ٹریمر بھی زیادہ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جو پارکنسن کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹریس کے ساتھ آپ کا ٹریمر بڑھ جاتا ہے.
تو یہ ضرور ہے کہ جو ٹریمر ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، لیکن جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ پیروں کا ہلانا یا ہاتھوں سے کوئی ریپیٹیو موومنٹ کرتے رہنا اسٹریس کے دوران، وہ ایک انزائٹی ہوتی ہے. بٹ اس کو سیریسلی لینا چاہیے، یہ ٹائم کے ساتھ گزر جاتی ہے، اس کو اتنا سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. You need to pay attention to come out of this habit because it becomes a habit. So آپ کو صرف فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے because there are times جب کلینک میں آپ پریکٹس کر رہے ہو، وہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، they're constantly moving there، تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ okay now that's a distraction please. I also wonder کہ ان کے لیے کیا برین میں ان کے نیورولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو کیا کوئی مسئلے ہو رہے ہیں جو آگے جا کے ہو سکتے ہیں جو وہ ابھی ریئلائز نہیں کر رہے ہیں یا نہیں؟ unlikely یہ نیورو ڈی جنریشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. لیکن انزائٹی از ناٹ گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ اگر ویسے دیکھا جائے، کیونکہ انزائٹی یہ سب انزائٹی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ابھی جو ہمارا لائف اسٹائل ہے ینگسٹرس کا، یا ہم اپنا دیکھیں تو وہ بہت کوئی ہیلتھی لائف اسٹائل نہیں ہے. اگر کوئی بہت اچھا ہیلتھی لائف اسٹائل فالو کرتا ہے تو وہ بڑی سرپرائزنگ بات ہوتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اسٹریس اور انزائٹی کو کم کرتی ہیں. اگر آپ ایک ہیلتھی لائف اسٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں، ایک اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، ایڈیکویٹ سلیپ ہے آپ کی، اور you have ریکریشنل ایکٹیویٹیز آپ کی کوئی ایسی ہیں، گارڈننگ کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، یو ریڈ بکس اینڈ اس طرح کی چیزیں جس میں جو پروڈکٹیو کام ہوتے ہیں، مائنڈ گیمز ہیں، یہ سب کرنے کے ساتھ آپ بیسیکلی اپنے برین کو اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے نیورونل فنکشن کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی نیورو ڈی جنریشن سے بچاتی بھی ہیں، یا ایٹ لیسٹ اس کو روک تو نہیں سکتی ہیں کمپلیٹلی، لیکن پروسیسز کو ڈیلے ضرور کر سکتی ہیں. پارکنسنس کی جو ڈیزیز ہے کیا وہ کیوریبل ہے؟ ٹریٹیبل ہے، ٹھیک ہے، کیوریبل نہیں ہے. جسٹ لائک ڈائبٹیز اور ہائپرٹینشن یا ہارٹ ڈیزیزز، تو ٹریٹمنٹ پاسبل ہے، اور ٹریٹمنٹ بہت ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے اگر صحیح ٹائم پر ڈائگنوز کر لیا جائے، پراپر دوائیاں دی جائیں تو ٹریٹمنٹ بہت ریوارڈنگ ہو سکتا ہے. ہاؤ ایور کیوریبل نہیں ہے لائک مینی ادر ڈیزیزز. اور کیا یہ صرف دوائیوں سے کیور ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے، یہ میں نے بہت سنا ہے، اب اگین یہ مت ہے، شاید تھوڑی سی اتنی کوئی انٹیلیجنٹ بات نہ لگے، لیکن اکثر سنا ہے کہ وہ پارکنسنس کے لیے برین کا یہاں سے کوئی سرجری ہوتی ہے، اور اگر وہ غلط ہو جائے تو کمپلیٹ پیرالائز ہو جاتا ہے، لیکن صحیح اگر سرجری صحیح ہو جائے تو آپ کا وہ پارکنسنس ختم ہو جاتا ہے. یہ کہانی صحیح ہے؟ یہ سب آئی تھنک سوال تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، یہ بالکل بھی بیسک آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ تو 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر فیکٹرز جو پارکنسن کے ٹریٹمنٹ پہ پوری بات کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ میڈیکیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہی آپ کے جو سمٹمز ہیں پیشنٹ کے اس کو امپروو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سو میڈیسنس کے ساتھ سمٹمز کی بہت امپروومنٹ ہوتی ہے. میڈیکیشنز کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی کی اور اسپیچ تھراپی کی بہت اہمیت ہے. اینڈ آئی آلویز ٹیل مائی پیشنٹس کہ یہ سمجھ لیجیے کہ جتنی دوائیوں کی اہمیت ہے اتنی ہی فزیو تھراپی اور اگر اسپیچ تھراپی کی کسی کو ضرورت ہے اس کی بھی اہمیت ہے. نا فزیو تھراپی یا ایکسرسائزز ڈفرینٹ فارم کے وہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کو کتنی ایکسرسائز کی یا فزیو کی یا اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے، وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے، جو آپ کا پرابلم ہے اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں دونوں چیزیں دے گو ہینڈ ان ہینڈ، فزیو اینڈ میڈیکیشنز. یہ دونوں کرتے رہیں گے تبھی ڈیزیز کو آپ بہتر رکھ سکتے ہیں، اور تبھی اپنی کوالٹی آف لائف کو بھی آپ بہتر رکھ سکتے ہیں. اب بات آتے اور یہ سمجھنا کہ کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو دوائی کھا کے بہت اچھے ہو گئے تھے، اسی لیے تو ہم نے دوائی چھوڑ دی کہ اب تو ہم ٹھیک ہو گئے. تو وہ پھر دوبارہ بیک ٹو اسکوائر زیرو، وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. نہیں میڈیکیشنز چھوڑنا بھی بہت بڑا، وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہے، مینیج کرنا وہ لائف لانگ میڈیکیشنز چلیں گی. ہاں آلٹر ہو سکتی ہیں، جیسے جیسے آپ کی بیماری ایج کے اندر چینجز آ رہے ہیں اس کے حساب سے آلٹریشن ہوگی. سو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ آتے ہیں جو سرجری کی آپ نے بات کی ہے، تو سرجری اس کی ہوتی ہے اینڈ وہ بہت ہی لائف چینجنگ سرجری ہوتی ہے پارکنسن کے پیشنٹ کے لیے. اٹ از کالڈ ڈیپ برین اسٹیمولیشن سرجری. اینڈ یہ بہت ہی اسپیشلائزڈ کائنڈ آف نیورو سرجری ہے.
بہت انٹرسٹنگ ہے. پیشنٹ جاگا ہوا ہوتا ہے, آپ کے برین کی سرجری ہو رہی ہے. سو صرف میں ریپ اپ کروں گی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سرجری سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے, پاسبلٹی ہے. اگین آئی ایم گونا گیو اے ڈسکلیمر, فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کی بات کی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی ہے آپ کے گھر میں یا آپ خود اس چیز سے گزر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی فزیو تھراپی یا اسپیچ تھراپی کی طرف پلیز مت چلے جائیے. ابھی تک جتنا پروگرام ہوا ہے اس میں اویئرنیس ہم نے آپ کے لیے کریٹ کی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ہے جن کو یہ سمٹمس ہیں, پلیز کنسلٹ a specialist, a neurologist who can guide you further. Just wanted to give this disclaimer. ہم solutions نہیں بتا رہے ہیں, جنرل اویئرنیس کریٹ کریں. پارکنسنس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے یا ایک سرجری جس کو کہتے ہیں ڈیپ برین اسٹیمولیشن, کیا ڈیپ برین اسٹیمولیشن افیکٹو ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کس اسٹیج پہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. So deep brain stimulation surgery, which is called آسان لفظوں میں DBS surgery, DBS, yeah. یہ افیکٹو نہیں, یہ بہت افیکٹو ہو سکتی ہے. FDA approved treatment ہے پارکنسنس ڈیزیز کے لیے for more than about 3 decades. ٹھیک ہے, now about 3 decades now. اور یہ سرجری کے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ اس میں یہ لائف چینجنگ ہو سکتی ہے پیشنٹس کے لیے. دا ریزلٹس کین بی ایکسٹریملی ریوارڈنگ, لیکن رائٹ پیشنٹ سلیکشن ہونا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہر پارکنسن کا پیشنٹ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی پارکنسن کا پیشنٹ جا کے DBS سرجری کروا لے گا. اس میں جب تک پیشنٹ سلیکشن اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ ریزلٹس اچھے ایکسپیکٹ نہ کریں. پیشنٹ سلیکشن سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ پیشنٹ سلیکشن سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی پارکنسن کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ڈیزیز کو دیکھتے ہوئے, ڈیزیز کے میڈیکیشن پہ رسپانس کتنا آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے, پیشنٹ کی کمپلیکیشنس کو دیکھتے ہوئے, ملٹیپل اور ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں آؤٹ آف دا سرجری. ٹھیک ہے, وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ پیشنٹ یہ سب کچھ ہو پائے گا, جو کمپلیکیشنز ہیں کیا وہ سرجری کے بعد کم ہو پائیں گی, کیا جو ایشوز پیشنٹ فیس کر رہا ہے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سرجری کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے, کیا وہ واقعی سرجری ان چیزوں کو ایڈریس کر سکے گی. بیکاز دیر آر کوائٹ مینی تھنگس جو کہ سرجری سے بہتر ہو جاتی ہیں, لیکن دیر آر فیو تھنگس جو کہ DBS کی سرجری سے بہتر نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کلیریفیکیشن ان کے ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک آپ کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ اس پیشنٹ میں پوٹینشیل کتنا ہے, کیا وہ اس اسٹیج پہ جہاں پہ ریکوری بہت لیٹ لے کر آئے آپ کے پاس. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی اس سے بھی DBS ریلیٹڈ بہت ضروری ہے پوائنٹ, کیونکہ دیکھیں ابھی پچھلے ہفتے ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ واز براٹ ٹو دا کلینک اور ان کے جو بچے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کو ہم DBS کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں, بٹ بیکاز آف ہر ایج اور ڈیزیز اتنا ایڈوانس ہو چکا تھا ان کا کہ ان کے اندر پاسبل ہی نہیں تھا. تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ DBS کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ موومنٹ ڈس آرڈر اسپیشلسٹ ہے, جو کہ اب فارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اسلام آباد میں, کراچی میں آپ کے پاس موومنٹ ڈس آرڈر اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں, آپ ان سے ملیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے رابع, اس کی جو ایویلویشن ہوتی ہے صرف پری DBS ایویلویشن, اٹ ٹیکس اس اباؤٹ ایٹ لیسٹ 3 hours, سم ویئر بٹوین 2.5 to 3 hours. تو پہلے ایک انٹرویو ہوتا ہے پیشنٹ کا, وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ایک بیسک سے پورا 1-1.5 گھنٹے کا انٹرویو ہوتا ہے, اس میں لگا وزٹ میں کہ ہاں ٹھیک ہے وی کین کنسیڈر دیم فار DBS. پوری ایکسپلین کیا جاتا ہے سرجری کے بارے میں, ایکسپیکٹیشنس کو دیکھا جاتا ہے. ناؤ دیر آر ادر فیکٹرس ٹو جن کو دیکھنا چاہیے ہمیں, ساتھ سوشل فیکٹرس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں اکانومک فیکٹرس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایشوز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. کبھی کبھار اگر پیشنٹس بہت زیادہ اگر انزائٹی بہت زیادہ ہے یا سیویئر ڈپریشن ہے یا میجر سائیکولوجیکل ایشوز ہو گئے ہیں یا ڈرگ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے, دوز آر ناٹ very good candidates for surgery. I'm not saying they're not candidates for surgery at all, but I'm saying کہ وہ سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ضرور دیکھنے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کو پیشنٹ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, انٹرویو کرنا پڑتا ہے, فیملی ممبرس سے مل کر, پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کر, یہ سب کچھ جب ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہوتا ہے
सर्जरी के लिए असेसमेंट प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं प्री DBS असेसमेंट, जिसमें हम पेशेंट को दवाइयों पे ऑफ रख के फिर दवाइयाँ देकर अपने सामने फिर उनको दवाइयों से टर्न ऑन होते हुए देखते हैं. तो ये सारा ऑन ऑफ टेस्टिंग जिसको कहते हैं, सो दिस टेक्स लॉन्ग अबाउट 3 hours. और आप कह रही थी ये पेशेंट मतलब होश में होता है जब आप ये सर्जरी कर रहे होते हैं. यस, तो दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग सर्जरीज ऑफ द ब्रेन, जिसके अंदर पेशेंट जागा हुआ होता है. द सर्जन जिसको DBS स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है. तो देखिए ये चूँकि बहुत स्किल्ड सर्जरी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जरीज ऑफ द ब्रेन, तो इसके अंदर सर्जन का स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ न्यूरो सर्जन होना काफ़ी नहीं है प्लीज़. ठीक है, सर्जन होना चाहिए. DBS सर्जन होना चाहिए उनको, जिन्होंने बहुत DBS किया हुआ हो, उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई हो, उन्होंने DBS सर्जरी प्रॉपर करते हो. उसके बाद आपको उसके सर्जन आपके सर्जरी कर रहा होगा और वहाँ पर जो आपका मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट होगा वो मौजूद होगा असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि वो जब सर्जरी कर रहे होते हैं दे पुट द लीड्स एट डिफरेंट लेवल्स. वहाँ पे हम साथ टेस्ट कर रहे होते हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, किस जगह पर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्जरी. तो फिर वो बात सही है क्या कि ये सर्जरी किसी एक तरफ भी जा सकती है, इसका सेवियर इफेक्ट भी हो सकता है, दैट यू माइट बी पैरालाइज्ड फॉर लाइफ? ये पॉसिबिलिटी है? No. So that's just a myth. That's a myth. लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैंने जैसे कहा कि स्किल्ड सर्जन होना चाहिए, क्योंकि ताकि साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम से कम हो आपके, और जो सर्जरी का आउटकम हो वो आपका बेहतरीन हो सके. दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्जरी से पहले जो पेशेंट सोच रहा होता है. ठीक है, पार्किंसन में जैसे आपने शुरू में ही बताया, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको टच कर लेती हूँ. मुझे लगता है सवाल का आपने काफ़ी हिस्सा वहाँ पे काफ़ी जवाब दे दिया था. पार्किंसन में जो बाहर की तरफ है कि राशा तारी हो जाता है और मूवमेंट आपकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्या इंटरनली भी आपके अंदर कोई चेंजेस हो रहे होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता है पार्किंसंस डिजीज़ में, या ये सिर्फ बाहर से जो चीज़ नज़र आ रही है वो ही हो रही होती है? तो बाहर से जो चीज़ नज़र आती है उनको तो मोटर सिम्टम्स कहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था. और जो बाहर जो नज़र नहीं आ रही होती, तो बाहर से जो नज़र आ रहा है दैट इज़ ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग. ठीक है. और जो नज़र नहीं आ रही हैं दैट इज़ द होल आइसबर्ग, जिसे हम नॉन मोटर सिम्टम्स कहते हैं. और ये नॉन मोटर सिम्टम्स एक्चुअली पार्किंसन की डेवलप जो ये जब आपका बीमारी नज़र आने लगती है उससे बहुत पहले से ये नॉन मोटर सिम्टम्स एक्चुअली चल रहे होते हैं. ठीक है. और उसमें जिस तरह से हमने पहले बात की थी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मूड इश्यूज़ हो सकते हैं, स्मेल सेंसेशन आपकी ख़त्म हो सकती है, यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, मैदे के बहुत सारे मसाइल होते हैं, खाना हज़म नहीं हो रहा है, गैसेस की शिकायत रहती है, मतली फील होती है मुसलसल. इसलिए कि ये सारे वो अलामतें हैं जिसकी वजह से पेशेंट जा रहे होते हैं आम तौर पे न्यूरोलॉजिस्ट के पास आने से पहले या तो गैस्ट्रो के डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ पेन इन द बॉडी, नहीं बिकॉज ऑफ पेन इन द बॉडी वो जा रहे होते हैं ऑर्थोपेडिक्स के पास. क्योंकि पार्किंसन जब स्टार्ट हो रहा होता है, अगर यूजुअली एक साइड को ज़्यादा मुतासर करता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर, कोई भी हो सकती है राइट या लेफ्ट किसी में भी, तो पेशेंट्स को पहले पेन होना स्टार्ट हो जाता है. इट कुड बी शोल्डर पेन, इट कुड बी बैक पेन हो सकता है, तो उसके लिए वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जा रहे होते हैं. यूजुअली दैट इज़ द स्टेज. अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऑर्थो से रेफ़र होकर आते हैं कि वो फिर ये देखते हैं कि नहीं हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो शायद कुछ मोटर सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो देन दे रेफ़र कि आप तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, दिस इज़ पॉसिबली पार्किंसन. लेकिन कैसे पता चलेगा कि अगर किसी को गैसेस हो रही हैं वो वाकई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का नहीं, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये पार्किंसंस की ऑनसेट होने का एक सिम्टम है, आज से 3 साल बाद शायद मुझे पार्किंसंस हो जाए, ये कैसे पता चलेगा? ये जैसे आपने मूड स्विंग्स की बात की है या उसकी बात की है, वो तो अब लगता है एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया मूड स्विंग हर किसी के, हर चीज़ की बीमारी का सिम्टम मुझे मूड स्विंग ज़रूर नज़र आता है. सो हाउ डू वी नो, हाउ डू लाइक, और सॉरी टू से लेकिन पाकिस्तान में भी हर कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है डॉक्टर्स में, तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसके पास जा रहे हैं, अगर वही डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये न्यूरो का इशू है, तो हाउ कैन वी टेल, इज देयर एनी वे वी कैन आवरसेल्व्स टेल? तो हमें जो हम लोगों को सिखाना चाह रहे हैं वो यही है कि आप मोटर सिम्टम्स पे ध्यान देना शुरू करें. अगर क्योंकि देखिए ये जो बातें हमने की हैं कि नॉन मोटर जो होते हैं वो अगर सिर्फ नॉन मोटर हैं और अभी कोई मोटर सिम्टम आए ही नहीं है, तो आप पार्किंसन डायग्नोस कर ही नहीं सकते. फिर वो तो सैडली हमारे पास कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज़. और ये जो नॉन मोटर का फेज होता है, दिस कैन बी
بیماری کی ظاہر ہونے سے 10 سال پہلے سے بھی نان موٹر سمٹمز ہو سکتے ہیں. بٹ اگر ایسے اگین میں پوچھوں, اگر وہ جا نہیں رہی ہے آپ کے وہ نان موٹر سمٹم جو ہے یا ایشو جو ہے جیسے کانسٹیپیشن یا گیسز یا انٹرنل پین, آپ نے اگر وہ آپ کے علاج کے بعد بھی نہیں جا رہی ہے تو مے بی دین وی کین کیپ این آئی کہ اوکے شاید یہ اس طرف لیڈ کر رہا ہے لانگ ٹرم میں. نہیں, ہم ڈرانا نہیں چاہتے لوگوں کو. یہ بات صحیح ہے. See, that's the difference between a doctor and a non-doctor. Only 0.3% of the general population can develop Parkinson. ٹھیک ہے, 0.3%. تو ہم ڈرانا نہیں چاہتے بیکاز ڈپریشن تو بہت کامن ہے اور انزائٹی بہت کامن ہے, کانسٹیپیشن کامن ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم یہ نہیں ہے, جب تک کہ موٹر سمٹمس ڈیولپ نہیں ہوتے آپ ڈیزیز کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے ہیں. اوکے, جسٹ بیسڈ آن دیز نا, یہ تو سب نان موٹر. جب موٹر سمٹمس آ جائیں, پیشنٹ کو اپیئر ہو جائیں, اس کے بعد دین یس یو انٹرویو اباؤٹ آل دیز, یہ سب, کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں جن کا ٹریٹمنٹ آپ کو کنکامٹنٹلی کرنا چاہیے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہوئے. ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ آپ کو نہ بتا رہا ہو, بٹ وین یو انٹرویو اور آپ یہ ساری چیزیں پوچھیں گے اس میں سے 4-5 چیزیں ایسی ہوں گی جو ایکچولی بودرسم ہوں گی پیشنٹ کے لیے, لیکن وہ تو صرف سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ٹریمر ہے یا جو سلونس ہے اسی کو ٹھیک کروانا ہے. ٹھیک ہے. سو جو کیئر ٹیکرز ہیں جن کے گھر میں کوئی ہے پارکنسنس جن کو ہے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی, یا ان کے لیے کیا چیزیں کچھ کرنا یا نہ کرنا ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنے پیشنٹس کو جتنا انڈیپینڈنٹ وہ رہ سکتے ہیں ان کو رہنے دیں. کسی بھی قسم کے نیورو ڈی جنریشن جب ہوتی ہے تو اس میں آپ پیشنٹ جتنا کچھ اپنا خود کر سکتے ہیں ان کو کرنے دیجیے. تو پھر یہاں پہ وہ بات آ گئی کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو یہ نہیں کرنے دو, یہ ہم سوچ نہ رکھیں. یہ سوچ نہ رکھیں, کیونکہ آپ نے صرف ان کی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے کہ وہ سیف رہیں. باقی ان ہر چیز میں ان کے لیے کام کرنا نہیں شروع کرنا ہے آپ نے, کہ کھانا بھی ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں یا کھانا نہ بنانے دے رہے ہیں. ہاں, یہ نہیں کرنا چاہیے. بستر پہ بہت زیادہ, کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں کہ نہیں اب آپ کی ایج ہوگی آپ لیٹیں, ہم لوگ ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے, ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, بہت اچھی بہت پرانی پیشنٹ ہیں, اور ان کی بیٹی دے ونڈرفل پیپل, اور وہ دونوں جب بھی آتی ہیں تو بحث چل رہی ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کہتی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے, اینڈ بیٹی کہتی ہیں کیا میں کلینک تو جاتی ہوں, شی سے ڈاکٹر. جب میں کلینک تو جاتی ہوں تو شی سیز کہ اماں آپ صرف کھانا ہی تو بناتی ہیں, آئی وانٹ یو, میں چاہتی ہوں کہ آپ بناتی رہے, اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گی تو پھر آپ تو بیٹھ جائیں گی سب پورا دن. تو یو نو آئی انجوائے دیٹ, اینڈ میں کہتی ہوں کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, آپ کھانا بنا رہی ہیں صرف تو ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز یو آر ایبل ٹو ڈو سو. ابھی آپ تو کر پا رہی ہیں تو کرتے رہیے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ چھوڑ دیں گے تو پھر زیادہ جلدی ڈی جنریشن زیادہ جلدی ہوگی. سو آپ کی ان ساری باتوں سے جو مجھے بہت زیادہ ہٹ کری ہے وہ چیز کہ ہمارے گھروں میں ہمارے دادا دادی یا ماں باپ یا جو بھی ہیں ان کو ہم بٹھائیں نہیں, ان کو ہم موبائل نہیں کریں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کام میں بزی رکھیں تاکہ ان کی برین کی یا نیورونس کی جو ڈی جنریشن ہے, جو ختم ہو رہے ہیں نیورونس, جیسے آپ نے کہا تھا سکڑ رہے ہیں, وہ نہ سکڑے, کیونکہ جتنا برین ایکٹیو رہے گا, موٹر اسکلز ایکٹیو رہیں گے, اتنا ہی ان کا ڈکلائن کم ہوگا. ڈکلائن تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ نیورو ڈی جنریشن کو ہم روک نہیں سکتے ہیں جب ان سے اسٹارٹس, لیکن یہ کہ وہ اتنا زیادہ ایکٹیو رہ سکیں, ہم مینیج کر سکتے ہیں rather than کہ بالکل بیڈ ریڈن ہو جائیں اور ان کی زندگی بھی ایک عجیب سی گزرے. ٹھیک ہے, کیا پارکنسنس ڈیمنشیا کو لیڈ کر سکتا ہے, کیا پارکنسنس ڈیمنشیا کی طرف جاتا ہے؟ The answer is yes. Okay, I thought dementia and Parkinson's are completely different. They are. Can you have dementia without Parkinson's? Yes. سو ڈیمنشیا کے اندر پارکنسن ڈیمنشیا ہو, کیا ان کو پارکنسن ہو سکتی ہے؟ تو لازمی نہیں ہے, لیکن اگر پارکنسن ہے تو کیا آپ کو ڈیمنشیا ہو سکتا ہے؟ تو یس, اٹ از پاسبل. کیونکہ شروعات میں پارکنسن کے آپ ڈیمنشیا کے سمٹمز ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں, بھول چوک کے مسائل یہ نہیں ہوتے ہیں عام طور پہ. برین سلو پروسیسنگ ضرور ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو پوری باڈی کی سلو پروسیسنگ ہو رہی ہے, بیکاز آپ کا وہ جو سرٹن کیمیکل ہے برین کے اندر سے وہ ختم ہوا ہوا ہے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو ڈیمنشیا ہے. دوائیوں کے ساتھ جب باڈی امپروو ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ جو سلو پروسیسنگ ہوتی ہے برین کی وہ بھی امپروو ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو پیشنٹس خود رپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں جو ہمیں میموری کے ایشوز آ رہے تھے وہ بہتر ہو گئے ایکچولی. سو وہ بیسیکلی میموری ایشوز نہیں ہوتے ہیں. لیکن پارکنسن کے اندر ڈیمنشیا شروع میں نہیں ہوتا ہے, لیکن ایز
اٹ پروگریسز تقریباً 10 سال تک کا پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پیشنٹس ڈیمینشیا ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ سمٹمز آف ڈیمینشیا. سو ڈیمینشیا بیسکلی ہم اس کو کہتے ہیں جب آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں, آپ کی میموریز جانا شروع کر دیں. اگین وہی بات کہ اولڈ ایج میں ہمارے ایک اور لائن ہے, یا انہیں نہیں یاد رہا ہوگا, ان کی ایج ایسی ہو گئی ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ دینا یا ماں باپ کا یہ چیزیں اس طرح بھولنا, کیا ہمیشہ وہ ڈیمینشیا کا ہی آن سیٹ ہوتا ہے, کیا وہ ڈیمینشیا ہی ہوتا ہے؟ کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ وہ اگر کسی چیز کو بھول گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ڈیمینشیا ہی ہو. تو ایک تو یہ کہ اب تو یو نو اس ایج کے اندر آپ یہ دیکھیں, ایک تو نارمل فنکشن ان کا چل رہا ہے, جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے جا رہے ہیں, بٹ ایٹ سرٹن پوائنٹ فیملی نوٹس کرنا شروع کرتی ہے کہ اب کچھ عجیب ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے. یہ بہت زیادہ باتوں کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں ایک ہی چیز کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, پھر بھول گئے, پھر دوبارہ پوچھا, پھر بتایا تھا, کوئی چیز کہیں رکھی تھی, پھر وہ بھول گئے. ناشتہ کیا تھا, کھانا کھایا تھا, لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہے, یا اس میں کیا کھایا تھا یہ یاد نہیں ہے. تو جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے ان کی, وہ افیکٹ ہونا جب شروع ہوتی ہیں, تو دیٹس وین فیملی نوٹس کرنا شروع کرتی ہے. کیونکہ تھوڑی بہت کبھی کچھ یو نو کبھی ایسے تو ہم آپ میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت بھول گئے, تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں بھی ڈیمینشیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ وہ چیز جب آپ کی زندگی کو افیکٹ کرنا شروع کرے, فیملیز کے لیے نوٹیسیبل ہونا. کبھی کبھی پیشنٹس خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا اسٹارٹ کرتی ہوں, بھول جاتی ہوں کہ میں نے کتنا پڑھا تھا, کتنا باقی ہے. یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اکثر مدرس میں یہ زیادہ دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے ایک بیٹی کو کال کیا یا اس کو کال کیا, بات بتائی, پھر دوسری کو بھی وہی بات بتائی, بٹ انہیں خود بھی یاد نہیں رہتا, یا دوسرے دن کال کر کے وہی بات دوبارہ بتائی. کیا یہ بھی ایک چیز ہے جس کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں اگین, اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر تو اگر ریگولرلی ہو رہا ہے, کبھی ایک دو دفعہ تو آپ اگنور کر سکتے ہیں چیز کو, لیکن اگر یہ ریگولرلی ہونا اسٹارٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ریپیٹیشن ہے. پرابلی وہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا تھا اس بات کو, اور اس کے بعد کیونکہ ڈیمینشیا کے اندر شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے, یعنی کہ جو آج کل کی باتیں ہیں وہ زیادہ بھولیں گے. ٹھیک ہے. پرانی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں, پرانی باتیں انٹیکٹ ہوتی ہیں. اپنے بچپن کے قصے سنائیں گے, اپنے پیرنٹس کے قصے, بہن بھائیوں کے بچپن کے, وہ سب سناتے رہیں گے آپ کو. تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جب فیملیز لے کر آتی ہیں اپنے پیرنٹس کو اور کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ ان کو یادداشت کا مسئلہ ہو رہا ہے, اور اگر ہم ڈائریکٹلی پوچھیں کہ کیا ان کو یادداشت کا کوئی پرابلم ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یادداشت کا کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ تو پرانی بھی ساری باتیں ان کو یاد ہیں. تو وہ یہ تو بڑا یو نو کیریکٹرسٹک فیچر ہے کہ پرانی تو یاد ہی رہتی ہے. سو یہ ایک میتھ ہے یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈیمینشیا یا یادداشت کا مسئلہ تبھی ہوگا اگر ان کو پرانی باتیں یاد نہیں رہیں گی, بلکہ وہ یاد رہیں گی ابھی جو شارٹ ٹرم میموری ہے, جو ریسنٹ زیادہ باتیں وہ بھولنا شروع ہو جائے. لیکن کیا اگر کسی کو یہ چیز اسٹارٹ ہو گئی ہے, یادداشت کا مسئلہ ہو گیا ہے, ڈیمینشیا اسٹارٹ ہو گیا, کیا ایونچولی آخر کار کیا لانگ ٹرم میموری بھی چلی جاتی ہے؟ تو ایک تو صرف یہ کہ صرف یادداشت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم میموری از ون تھنگ, اس کے علاوہ اور چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں. کبھی کبھی میموری کے ایشوز اتنے پرومیننٹ نہیں ہوتے ہیں, لیکن بیہیویئر کے ایشوز پرومیننٹ ہوتے ہیں. پرسنالٹی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ پہلے بہت کام تھے, سکون سے وہ دھیما بات کرنے والے, اچانک سے غصہ بہت آنے لگا ہے, چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے, لڑنا شروع کر دیا ہے, ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے گھر والوں کے اوپر یا جو آپ کے پاس ہیلپرز ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو اس طرح کی اگر چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں, یعنی کہ بیہیویئرل اور پرسنالٹی چینجز, یا بہت سیویئر ڈپریشن ہے, یو نو سمٹمز ایسے لگ رہے ہیں, رونا دھونا ہے جو کہ ان کا نارمل نہیں تھا پرسنالٹی, اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھنا, اپنے کپڑے نہیں بدلنے ہیں, نہانا نہیں ہے, پہلے تو بہت کیئرفل تھے اور اب یہ چیزیں نہیں کر پا رہے. پہلے کیلکولیشنز بہت اچھی تھیں, سارا حساب کتاب, بچے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پہلے سارا حساب کتاب انہوں نے خود رکھنا ہوتا تھا, اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی ان سے, سب بھول جاتے ہیں, پیسے مینیج نہیں کر پا رہے, کیونکہ یہ سارے ایگزیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں برین کے جو کہ آپ ڈیمینشیا کے اندر لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر پرسنالٹی اینڈ بیہیویئرل چینجز آ رہی ہیں تو دوز کوڈ آلسو بی symptoms of dementia alongside جو ہم شارٹ ٹرم میموری لاس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ٹراما, چیلنج اور دو کا ڈپریشن کی بات کی ہے, پارکنسنس میں بھی اور یہاں پہ بھی. یہ چیزیں جو سب کی زندگی میں ہوتا ہے, ہر کسی کی زندگی میں کوئی ٹراما, کوئی چیلنج, کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل اللہ کی طرف سے آتا ہے, مطلب ہوتا ہے وہ.
کیا اگر بہت سویئر ٹراما ہے اور ڈپریشن ہے یا کوئی لاس ہے, اسپیشلی فیملی ممبر کا لاس ہے, آئی وڈ سے لوزنگ یور چائلڈ میں بھی, یا ڈائیورس, کیا وہ چیز ایونچولی پارکنسنس اور ڈیمینشیا کو لیڈ کر سکتی ہے اگر اس کو تھیراپی سے یا صحیح طریقے سے ہم نے کیور نہیں کیا اس پوائنٹ میں؟ کیا اس انسان کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے دیٹ پرسن ہوز مے بی 35-40 رائٹ ناؤ, جس کے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ 55-60 میں مے بی پارکنسن کی طرف چلا جائے؟ دیکھیے اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے. I can't say it for Parkinson. I can't say کہ یہ exactly نیورو ڈیجنریشن کی طرف لیڈ کرے گا یا پارکنسن میں, کیونکہ ہم نے ایسی کوئی اسٹڈیز نہیں دیکھی ہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بہت سویئر ڈپریشن کے اندر ہیں اینڈ آپ کی کوالٹی آف لائف متاثر ہو گئی ہے, آپ کی لائف اسٹائل بالکل سیڈنٹری ہو گیا ہے, اب آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے, آپ سوشلائز نہیں کرتے ہیں, آپ ایکٹیو نہیں ہیں, آپ ہر وقت لو موڈز ہیں, کرائنگ ہے, سیڈنس ہے, اپنے کام کاج کرنا چھوڑ دیا ہے. اگین وہی جو ہم پرسنالٹی اینڈ بیہیورل چینجز کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ یو کانٹ گیٹ یور سیلف ٹو انگیج ان ایکٹیویٹیز, جو بھی ضروری بھی کام ہے اس کو بھی ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں, بہت پروکریسٹینیشن ہو رہی ہے آپ کو. یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو آپ کا لائف اسٹائل تو بالکل آپ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر وہ ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کہا کہ ڈیمینشیا سے بچانے کے لیے آپ کو لائف اسٹائل بہتر کرنا ہے. تو اگر یہی اس کو اس طرح دیکھیں کہ اگر لائف اسٹائل پور ہوتا جا رہا ہے تو پاسبلی یس ارلیئر آنسیٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. ایسے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کریں گے اتنا چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا نیورو ڈیجنریشن ڈیلے ہوتی ہے. ڈائٹ سے فرق پڑ سکتا ہے ڈیمینشیا پہ؟ ڈائٹ ایک ہیلتھی بیلنس ڈائٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, وہ ڈیمینشیا سے بچانے کے لیے ہے, اب نہیں, جب ونس آن سیٹ کے بعد نہیں. تو ہمیں اس سب کے بارے میں اگر بات کرنی ہے نیورو ڈیجنریشن سے بچانے کے لیے یا اس کو تھوڑا سا آن سیٹ کو ڈیلے کرنے کے لیے, تو آپ کو اپنی پوری زندگی کو چینج کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہیلتھیئر ڈائٹ جب سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے زندگی میں, یعنی کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. آپ 30 کے ہیں, آپ 40 کے ہیں, آپ 45 ہیں, 50 ہیں, اگر اب آپ کو سمجھ آئی ہے تو اب آپ چینج کر سکتے ہیں چیزوں کو. ایٹ لیسٹ ٹرائی. ایک ہیلتھی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کا برین کا فنکشن اتنا اچھا نہیں ہوگا, آپ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں گے اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. سملرلی ایکسرسائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو یہ فیکٹرس تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں. تو وہ تمام ینگ لڑکیاں جو سن رہے ہیں نا, آپ لوگ ساری رات جاگتے ہیں. آئی نو, ڈو ناٹ, آئی کی ناٹ ٹیل یو کتنا مجھے ہوتا ہے. ڈو ناٹ اسٹے اپ ہول نائٹ. اٹ از سو ویسے اس پہ پوچھ لیتے ہیں سوال. سو یہ جو ینگ لڑکیاں ہیں, آج کل ٹرینڈ ہے پڑھائی کے لیے بھی, ویسے بھی پورا دن سوئیں گے, پوری رات جاگیں گے. یہ برین کی ڈی جنریشن کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے؟ کیا ایکسلریٹ کر رہا ہے؟ شوڈ دے بی اویئر آف اٹ؟ They should definitely be aware of it. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ینگ ایج سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرنس کتنے زیادہ چینج ہو گئے ہیں. ینگ بچے ہیں, ہم نے بہت دیکھا ہے جو آرٹس کی فیلڈز میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا دماغ کام ہی رات کو کرتا ہے, دن میں کام نہیں کرتا. میرے پاس اتنے ینگ لڑکیاں کام کرتے ہیں, they all say that رات میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ فیلڈ ہو گئی. پھر آپ دیکھیں آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں یا فری لانسرس کو دیکھیں, تو وہ کیونکہ ویسٹ کے ٹائمس کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں. اور ان کی ڈائٹ, کیونکہ اگر باہر کام کر رہے ہیں تو پرابلی جو فوڈ انٹیک ہے وہ بھی آپ کا افیکٹڈ ہے کہ آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں باہر کسی بھی ٹائم پہ, اگر آپ جاب پہ ہیں یا کہیں راستے میں ہیں. اور آپ کا سلیپ پیٹرن بالکل آلٹر ہوا ہے, آپ کے پاس ایکسرسائز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے برین ہیلتھ کو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے سونے اور جاگنے کا. رات میں دیر آر سرٹن ہارمونس جو آپ کے دماغ سے ریلیز ہوتے ہیں ایک ساؤنڈ سلیپ کے لیے رات کے ٹائم. I didn't know that.
رات کے ٹائم میں اور وہ دن کے ٹائم میں ریلیز نہیں ہوتے ہیں. تو اگر آپ رات میں جاگتے رہیں گے اور کام کریں گے اور دن میں سوئیں گے تو آپ کا یہ پورا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر یہی آپ کی ساری زندگی کا سلسلہ چلے گا اینڈ دین یو ڈونٹ ہیو کہ ڈائٹ بھی پور ہو رہی ہے, ایکسرسائز بھی نہیں ہو رہی ہے, اینڈ دین کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, کوئی مائنڈ گیمز نہیں ہیں, جیسے کہ ہم ڈیمینشیا کے لیے بھی کہتے ہیں, ہم پارکنسن کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایسے گیمز جیسے کہ ورڈ پزلز ہیں, بورڈ گیمز ہیں, چیس ہے, کسی بھی قسم کے اور ایسے ایکٹیویٹیز جو ان کو مینٹلی انگیج کرتی ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہیں نیورو ڈی جنریشن سے بچانے کے لیے یا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. سملرلی جو گھر میں ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, گارڈننگ بہت اچھی ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ آپ جتنا زیادہ نیچر کے قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے دماغ کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے اس کا, اور اٹ میکس یو ہیپیئر ان سائڈ ٹو. ٹھیک ہے, ایکسرسائز ڈز دا سیم. آپ کسی بھی قسم کی کوئی فارم آف ایکسرسائز, آپ یوگا کرنا چاہتے ہیں, سوئمنگ از اے گریٹ ایکسرسائز, سائیکلنگ از اے ویری گڈ ایکسرسائز, جم کرنا چاہتے ہیں جم کیجیے, کوئی بھی فارم آف ایکسرسائز لائک ڈانسنگ, اور جیسے پارکنسن کے اندر سنگنگ. ہم جب سنگاپور میں تھے تو وہ دے یوز ٹو میک پیشنٹس سنگ, کیونکہ وہ ایک دیٹ واز کائنڈ آف اسپیچ تھراپی. تو ان کی آواز کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ بہت سافٹ ہو جاتی ہے آواز ان کی, تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا تھا. تو ڈفرینٹ فارم آف ایکسرسائز جو آپ پسند کرتے ہیں, اینی ایکسرسائز دیٹ میکس یو فیل گڈ, اینڈ جو آپ اس کو جو آپ کانسٹنٹلی کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنا بور ہو رہے ہو سرٹن ایکسرسائز میں کہ مجھے تو یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی یو ول لوز ٹریک. ٹھیک ہے, اور پھر آپ چھوڑ دیں گے اس کو. تو ایسی کوئی بھی ایک اڈاپٹ کر لیجیے جو آپ کو پسند ہو اینڈ کیپ ڈوئنگ اٹ. اسی طریقے سے ٹریولنگ, ریڈنگ, وہ ایکٹیویٹیز. ریڈنگ کا مطلب ہرگز ناول نہیں ہے. ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہسٹری کی, وہ کتابیں جو آپ کی نالج میں ایڈ کر رہی ہیں. یہ سب اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ اپنے برین کو نیورو ڈی جنریشن سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. دیر از اے کانسیپٹ آف سپر ایجرس. جو لوگ یہ سب کرتے رہے ہیں تو اسٹڈیز سے کہ وہ ان کو سپر ایجرس کنسیڈر کیا جاتا ہے, جو کہ ایون ان دیئر 80s, دیر آر پیپل ہو آر ایون ان دیئر 80s, لیکن ان کے دماغ کا جو فنکشن ہے وہ ان سے 20-30 سال لوگوں سے بھی, جو 20-30 سال کم عمر کے لوگوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو یہ بیکاز وہ ساری زندگی اپنے دماغ کو چیلنج کرتے رہے ہیں, کوئی نئی اسکلز سیکھیں, کوئی نئی ایکٹیویٹی سیکھیں جو کہ دماغ کو چیلنج کرے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دماغ جب تک چیلنج نہیں ہوگا نا تو نیورو ڈی جنریشن کا عمل زیادہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو آئی ڈسکریج پیپل, جو ڈیمینشیا کے بھی بہت سارے ہمارے پیشنٹس آتے ہیں, کہتے ہیں موبائل فون کا یوز ہے, جیسے پورا دن موبائل دیکھتے ہیں. تو اب ایک فنی سا فیکٹ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پیرنٹس بچوں کو منع کرتے تھے کہ موبائل نہیں دیکھو. اب بچوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ آپ موبائل نہیں دیکھیں, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو یوز ہے نا وہ صرف پیسو یوز ہے. ویڈیوز کھول لی ہیں اینڈ یوٹیوب پہ اور کچھ بھی چلتا جا رہا ہے, دے جسٹ کیپ اسکرولنگ. تو وہ آپ کے برین کو کچھ ایکٹیو نہیں رکھتا ہے بالکل بھی. اٹس جسٹ اے پیسو واچنگ آف دوز ویڈیوز. تو آپ کے دماغ کا کوئی چل نہیں رہا ہے دماغ, بیسیکلی اٹس جسٹ واچنگ. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کے گھر میں ڈیمینشیا کے پیشنٹ ہیں تو گھر والوں کو یا جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں گی, کیا چیزیں انہیں کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی اوور آل ماحول کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور جو ڈیمینشیا کے پیشنٹ ہیں ان کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں بہتر؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے, کیونکہ یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پیرنٹ بزرگ یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں چیزوں کو, تو ہم ان کی ہیلپ بن جاتے ہیں ہر چیز میں. یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, بالکل نہیں کرنا ہے. بیکاز ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے دینا ہے جتنا بھی ممکن ہو سکے. وہ یہاں سے اٹھ کر واش روم تک خود جائیں گے. آپ ہیلپ, ان کی سیفٹی صرف انشور کرنی ہے آپ نے. چاہیں تو اگر اف یو کین ہیو ون تو ان کے ساتھ کوئی کیئر گیور رکھ لیجیے کہ جو ان کے ساتھ ہو, اگر ان کو کوئی بیلنسنگ کے مسئلے اسٹارٹ ہو گئے ہیں یا گرنے کا رسک ہے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹینڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو
سے ان کے ساتھ ہو, لیکن ڈز ناٹ مین کہ ان کے لیے سب کچھ کر کے دے. کھانا انہیں اپنے ہاتھ سے کھانے دیجیے. ہو سکتا ہے کہ انہیں تھوڑا زیادہ ٹائم لگے, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت گر جائے, بٹ اٹ از اوکے. ان کو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے دیجیے. اگر شاور کے اندر خود لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس میں اگر ہیلپ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو جتنا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اتنا ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. یہ نہ کریں کہ ٹائم جلدی یہ پروسیس ختم کرنے کے لیے بس جلدی سے یو نو آپ پورا کا پورا ان کا کام کر دیجیے. نو, کپڑے پہننے کے اندر یا کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر وہ جتنا آپ ان کو انوالو کریں گے اتنا ان کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے اوپر بھی ڈپینڈنس کم ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو بہت پیشنٹ رہنے کی ضرورت ہوگی. ہو سکتا ہے وہ بار بار چیزیں پوچھیں, ہو سکتا ہے وہ بار بار بھولیں, بٹ ریممبر دا ٹائمس جب آپ بچے تھے اور شاید آپ نے بھی یہی کیا ہوگا, تو وہ آپ کو بہت پیشنٹ رہنا ہوگا ان کے ساتھ. ہو سکتا ہے وہ irrational بھی ہو سکتے ہیں بہت, یو نو بغیر لاجک کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ نے اس پہ غصہ نہیں کرنا ہے, چڑنا نہیں ہے, ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اس ٹائم کے لیے سے کہ ہاں ٹھیک ہے, اوکے, اگری کر لیجیے ان کی بات سے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جائیں گے, اور یا پھر یو ول بی ایبل ٹو ڈسٹریکٹ دیم تھوڑی دیر کے بعد. اس وقت اگر وہ کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا کسی بات کے اوپر یو نو فورس کر رہے ہیں, تو اس وقت جس سے اوکے, ٹھیک ہے, تو تاکہ وہ ان کی ایگریشن کو اس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جیسے ڈیزیز بڑھتا ہے تو مختلف مسائل آتے ہیں, جس میں سے ایگریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن وہ تب زیادہ ہوگی جب اگر کوئی ان کے ساتھ ضد اور بحث کرے گا, تو یہ نہیں کرنا ہے. دین ون ویری امپورٹنٹ فیکٹر از کہ ان کی جو بھی اسپیس ہے, لیونگ اسپیس, ان کا کمرہ ہے, جو بھی جگہ ہے, اس کو ڈی کلٹر کرنا ہے. اس کو جتنا ممکن ہو سکے وہاں پہ کوئی چھوٹے رگس, کارپیٹس, میٹس نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ فال رسک کو انکریز کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر جتنا سمپلیفائی کر سکتے ہیں آپ اس کمرے کو, کوئی چھوٹی چھوٹی, یہاں چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا ہے, چیئر پڑی ہوئی ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بیکاز گرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. جسٹ یسٹرڈے ہم نے ایک پیشنٹ اسی طریقے سے دیکھے ہیں. دا فیملی واز سو کنسرنڈ کہ پیشنٹ کے گرنے کی وجہ سے انہوں نے کمروں میں کیمرے لگا دیے تھے, لیکن وہ کیمرہ کے اوپر جب ہمیں ویڈیو دکھائی تو او مائی گاڈ, کہ وہ پیشنٹ بیچارے کھڑے ہوئے, ہی ہیڈ بیئرلی اینی اسپیس ٹو واک تھرو. اس کے وہ ذرا سا اسٹیپ لیتے تھے, اینڈ جسٹ بیکاز آف دیٹ, کیونکہ ڈیمینشیا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کا برین, جیسے میں نے کہا کہ ججمنٹ آپ کی افیکٹ ہوتی ہے, اسی طریقے سے آپ کا برین جو آپ کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کے ڈسٹینس کو بھی پراپرلی نہیں میجر کر پاتا ہے, تو وہ نہیں کیلکولیٹ کر سکتا, تو پھر بھی گرنے کا رسک بڑھ جائے گا آپ کا. تو ڈی کلٹر کرنا ہے اپنے اسپیسز کو. ان کا بیڈ سے لے کے پرٹیکولرلی جو ریسٹ روم تک کا راستہ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ بالکل کلین ہونا چاہیے, وہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اینڈ دین ان کو جتنا انگیج کر سکتے ہیں آپ ایکٹیویٹیز میں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. روشنی کا یو نو, ہمیشہ میں ایک چھوٹی سی بات مینشن کرتی ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ بھی یہ ہیں, کیا وہاں پہ کوئی کھڑکی ہے, کوئی گیلری ہے, کوئی لان ہے جہاں پہ آپ ان کو ڈیلی بٹھائیں, کیونکہ جو نیچرل ایئر ہوتی ہے, نیچرل لائٹ ہوتی ہے, اٹ ویکس اپ یور برین. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں ہیلپ کرتی ہے چیزیں. اینڈ آپ ان کے ساتھ میڈیکیشنس کا البتہ آپ خود خیال کریں, کیونکہ میڈیکیشنس کو اگر آپ ان کے حوالے کر دیں گے اور وہ بھولتے رہیں گے تو پھر اس میں پرابلم ہو سکتی ہے, تو اس کا آپ خود خیال کریں. باقی ڈاکٹرس کے وزٹ پہ آپ ساتھ جائیں, اور پرٹیکولرلی وہ کیئر گیور جس کو زیادہ پتہ ہے پیشنٹ کے بارے میں, اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ٹائم نکالے اور ڈاکٹر وزٹ کے اوپر ان کے ساتھ جائے. اور اب جو بھی آپ کے کوئی کنسرنز ہوتے ہیں تو ان کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں آپ لکھ لیا کریں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ وزٹ پہ جائیں تب آپ کو چیزیں نہیں یاد آئیں. تو اس لیے اگر آپ کے 5-6 کنسرنز ہیں اس کو آپ نے کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیا, فون میں نوٹ ڈاؤن کر لیا, تاکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کے پاس ایک لسٹ موجود ہو کہ آپ نے یہ چیزیں پوچھنی تھی. ٹھیک ہے, تو بڑی کام کی باتیں اور یہ جو سب سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے, کیئر گیورس اپنے لیے بھی وقت نکالیں, کیونکہ یہ جو پیشنٹس ہمارے ہوتے ہیں ڈیمینشیا یا پارکنسن کے, ان کا کیئر ٹیکر ہونا آسان نہیں ہے. بہت زیادہ ڈپینڈنس ہو سکتی ہے. ان کو فزیو ڈاکٹر وزٹ پہ لے جانا, فزیو کے لیے لے جانا, گھر میں ان کی مینجمنٹ کا خیال کرنا, ان کی دوائیوں کا خیال کرنا, یہ بہت ایگزاسٹنگ ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ ان کا خیال رکھ سکیں گے بہتر طور پہ. ورنہ اگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
آپ شاید اپنے اوپر بس برداشت کیے جا رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین دیر کمز اے ٹائم کہ سب کچھ ایک دم آپ بالکل ایگزاسٹ ہو جائیں گے, ڈرین ہو جائیں گے. یہ نہیں کرنا ہے. تو اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں, مے بی دوستوں کے ساتھ بات کر لیں, اپنے جو چیز ایسی جو آپ کو بہتر فیل کروائے وہ ضرور اپنے ساتھ کرنا ہے. کہتے ہیں, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک درخت کے پاس 15 منٹ جا کے یا کہیں گرینری میں جا کے نا, صبح اٹھ کے سب سے پہلے 15 منٹ جاؤ اور وہاں سانس لو گہرے, تاکہ وہ ساری آکسیجن اندر جائے. از اٹ ریئلی ٹرو؟ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارا نیچر کے پاس ہونا اور ہمارا ٹائم نکال کے اس طرح پلانٹس کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنا, کیا یہ ہماری برین کے فنکشنس کو افیکٹ کرتا ہے؟ کین اٹ سلو ڈاؤن دا ڈیجنریشن؟ سی ڈائریکٹ یہ ایز اے نیچر لور آئی وڈ سے دیٹ اٹ ہیز بینیفیشیل افیکٹ. بہت اس کا بینیفیشیل افیکٹ ہو سکتا ہے برین کے اوپر, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ آکسیجن لے رہے ہیں نا ڈائریکٹ وہاں سے, فریش ایئر اور آکسیجن لے رہے ہیں, جو کہ عام طور پہ جو ہم شہروں میں دیکھتے ہیں تو پولوشن جتنا ہو گیا ہے اس کے اندر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یس, اینڈ آپ جتنا زیادہ نیچر سے کلوز ہوتے ہیں, ایوری تھنگ جو نیچر کے اندر ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ آپ کو بینیفٹ ہی کر رہی ہے. تو سملرلی جو لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ پولوشن نہیں ہے, جہاں بہت گرینری ہے, آپ وہاں پہ دیکھیں گے ایج بھی زیادہ ہوتی ہے وہاں لوگوں کی, تو ہماری لمبی عمر ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس جبکہ اور اینڈ دے لیو ہیلتھیئر ٹو, ان کو بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ایک ڈائٹ ان کی زیادہ نیچرل ہے, آرگینک ہے, اور نیچر کے قریب رہتے ہیں, تو لیس پولوشن, جو کہ بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز کے لیے. تو یہ چیز آئی تھنک یس اٹ از ویری امپورٹنٹ. Any vitamins that you would think that should be part of your lifestyle for brain کے point of view سے specifically? And یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں for a 25-year-old girl also and somebody who's maybe 60 or 70. For 25-year-old I would say maybe vitamins ان کے ایک healthy balanced diet اور ایکسرسائز ہونا چاہیے اور سلیپ ہونا چاہیے. نو ریڈی میڈ وائٹامنس, نیچرل پہ جائیے اور اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں. نیند پوری لیں, نیند بھی بہت ضروری ہے. اور ایلڈرلی ایج گروپ دے کین ٹیک اینی ملٹی وائٹامن, کیونکہ بہت ساری ڈائٹ میں ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں, اور بہت سارے وائٹامنس اینڈ منرلس ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں اور برین ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. They can take any multivitamin, that's okay. کوئی پرٹیکولر ایک پرسکرائب نہیں کہ یہ سرٹن. ہاں, بی کمپلیکس کا نیورولوجی کے اندر بہت رول ہے, بی کمپلیکس بی وائٹامنس کا, لیکن وہ بھی ایسا ہے کہ وہ یو کین آلویز ٹیسٹ, اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہوتے ہیں کین آلویز ٹیسٹ, جو ہمارے پاس اویلیبل ٹیسٹنگ ہے. اینڈ آئی تھنک وین اٹ کمس ٹو ٹیسٹنگ دیر از ون امپورٹنٹ تھنگ جو کہ اینول آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے. ونس یو آر پاس دا ایج 30 مے بی 30 کے بعد ہی کنسیڈر کرنا چاہیے آپ کو اینول اسکریننگ کروانی چاہیے. ایک تو جنرل ٹیسٹ ہمیں پتہ ہے ہاسپٹلز میں بھی وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ شوگر کا, ہارٹ کا, اس طرح, لیکن ان کے علاوہ کیا کوئی پرٹیکولر ٹیسٹ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کرانی چاہیے, اور کس ایج کے بعد اسپیسیفکلی کرانی چاہیے؟ ایج ایگزیکٹلی پن وہ ایک کٹ آف نمبر کہنا تو صحیح نہیں ہے, لیکن ایز یو کراس 30s تو آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہونا شروع, پرٹیکولرلی آفٹر مڈ 30s آپ کا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. میٹابولزم آپ کا اٹ از ٹیکنگ کیئر آف مے بی آل دیٹ فاسٹ فوڈ جو آپ کھاتے رہتے ہیں, اینڈ دین یو اسٹارٹ نوٹسنگ کہ اچھا پہلے تو ویٹ نہیں بڑھتا تھا, ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر, بی اویئر آف دیٹ ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو کنکامٹنٹلی آپ کا رسک آف ڈیزیزز بھی بڑھنا شروع ہوگا, وچ انکلوڈس ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, مے بی کارڈیک ڈیزیزز, جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جائے گی, اور یہ مے بی کولیسٹرول آلسو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو اینول ٹیسٹنگ میں اسکریننگ ٹیسٹ کروانا چاہیے اپنا اینول, اور اپنے پیرنٹس کے لیے تو لازمی آپ کو کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے لیے بھی کنسیڈر کریں, اپنے پیرنٹس کا تو لازمی آپ کو کروانا چاہیے,
کیونکہ ان کے لیے آپ ان کا اگر ڈائبٹیز اگر ہے یا ہائپر ٹینشن یا ہارٹ ڈیزیزز ہیں، کولیسٹرول کے لیولز ہیں، ان سب کو چیک میں رکھتے ہیں تو نہ صرف آپ نیورو ڈیجنریشن سے بلکہ جو ڈائریکٹ افیکٹ ان کی زندگی کو بہت میجر کر سکتا ہے، اسٹروک سے بھی بچا رہے ہیں آپ. اوکے، کیونکہ ٹھیک ہے. یہ بہت یہی تو ریزنس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسٹروک بھی بہت کامن ہے. ٹھیک ہے. آپ جو سب سے زیادہ ہم ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں وچ دیٹ از اسٹروک. اوکے. تو یہ اگر ساری چیزوں کو بہتر رکھ کر آپ اپنی باڈی کے باقی فنکشنز کو بچا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. سو نو ادر اسپیسیفک ٹیسٹ جو آپ پہلے کچھ نو ادر اسپیسیفک ٹیسٹنگ، وہ تو پھر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کنڈیشنز ہیں. بٹ 35 کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ ریگولرلی آپ کو ہر سال یہ اینول چیک اپ اینول چیکنگ کروانی چاہیے. اس کے اندر دے ڈو انکلوڈ تھائرائڈ ٹیسٹنگ ٹو. ٹھیک ہے، اور جی کنڈیشن بھی چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرے لیے تو ایک بہت ہی ایجوکیشنل سیشن تھا آج. میں تو نوٹ بنا رہی تھی اپنے ذہن میں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ والی چیز کرنی ہے، یہ کرنا ہے، سب کچھ میں تو ایک لمبی ٹو ڈو لسٹ میری کریٹ ہو گئی ہے ذہن میں. بس اللہ کرے میں وہ کر بھی سکوں، اس کو امپلیمنٹ بھی اسٹارٹ کر دوں. بٹ آپ کا ٹائم نکال کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ ہمارے آڈینسز کو آج بہت اچھی انفارمیشن ملی ہو جو ان کے کام آ سکے، اور ان کے گھر میں جو بھی ایلڈرلی لوگ ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہو سکیں اس کے تھرو. تھینک یو ویری مچ رابعہ فار انوائٹنگ. آئی جسٹ ہوپ کہ یہ ساری بات سن کر اگر کوئی ایک بزرگ بھی ہمارے ان کو کوئی ہم چیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کو ہیلپ جس کی ضرورت ہو اگر وہ اب تک نہیں ملی ہے وہ مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارے لیے. ڈیفینیٹلی، ایگزیکٹلی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ضروری نہیں کہ ہم پوری دنیا کو چینج کر دیں، ہم اگر 5 لوگوں کو بھی ہیلپ کر سکیں یا ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ان شاء اللہ وی ول سٹ اگین فار اندر سیشن آف نیورو سائنس ریلیٹڈ ٹاپکس. جو ایک میں اور آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات بولی تھی کہ پاکستان میں سیلولر لیول پہ ریسرچ ہی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ بات مجھے اتنی ہٹ کی آپ کی. آئی واز لائک شی از سو رائٹ، کیونکہ میں بہت سن رہی ہوں جینیٹک بھی اور نیورو سائنس ویسٹ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور نیورو سائنٹالوجی پہ آپ کے لائف اسٹائل چینج ہو رہا ہے. سو آئی ایم لسننگ ٹو فیو پیپل اینڈ واٹ دے آر سیئنگ از میکنگ سینس ٹو می. اینڈ وہ بالکل ڈفرینٹ ہے جو ہم لوگ آج کل چیزیں کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اس کا کانسیپٹ ابھی نہیں آیا، کیونکہ وہی آپ کی بات تھی، ہم سیل پہ نہیں جا رہے، ہم اوپر سے چیزیں. ہم تو ابھی رابع ہم کہاں سے نیورو سائنٹالوجی پہ بات کر سکتے ہیں جب ابھی تو ہم بات کریں اویئرنیس کے اوپر کہ لوگوں میں اتنی بڑی بڑی بیماریاں جو لوگوں میں موجود ہیں، ہمارے لوگوں میں اسی کی اویئرنیس آ جائے اگر کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے اینڈ اٹ نیڈس ہیلپ، اس میں ضرورت ہے لے کے جانے کی اپنے لوگوں کو چیک کروانے کی، تو یہ اتنا اگر ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. چلیں ہم کوشش جاری رکھیں گے، آپ ہمارا اس میں ساتھ دیتی رہیں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. وی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. تھینک یو.